अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन एंड वेलकम टू मैं और मेरे बाबा। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने ढेर सारी बातें की, ढेर सारी चीज़ें जानी, तो हमें ये भी पता चला कि बाबा को पाकिस्तान छोड़ना है। तो आखिर आज हम उनसे जानने वाले हैं कि ऐसी क्या रीजंस हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। तो आज हम फिर नए टॉपिक के साथ आए हैं, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि राइटिंग से ऑन स्क्रीन कैसे आया? वो मैंने तो बेटा कभी सोचा भी नहीं था, सच्ची बात है। ये जो जंग और जियो के जो बॉस हैं ना, मीर शकील उर रहमान, ये उनका इनिशिएटिव था और मैं बहुत शायद तो नहीं था, बट आई वाज टू लेजी टू डू दिस। और मुझे तो इसका कोई ना अक्ल थी, ना समझ था, ना को पता था। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ, जब उन्होंने वो मेकअप वगैरह के लिए मैंने कहा परे करो, डोंट टच मी। तो ज़ाहिर है परेशानी थी कि जी वो टचिंग वगैरह। मैंने कहा ना, ये काम मैंने नहीं करना, ये ज़राना सा काम है, मेरे से नहीं होता। अब बड़े बड़े बंदे लगे हुए हैं, वो जिनके रंग काले होते हैं बेचारे, वो अपने चेहरे का मेकअप करा के फिर हाथों का भी उनको कराना पड़ता है। इस तरह के जोकर भी हैं। मैंने नहीं भाई, मैंने कहा जी मैंने नहीं कराना। अच्छा, उन्होंने कहा जी एक टेक्निकल है। मैंने कहा जी वो क्या? वो मेकअप मैन थे पुराने मूवीज़ के, फिल्म के ज़माने। तो उन्होंने मुझे कहा कि ग्लेज आ जाती है। मैंने कहा जी मैं पूरा डब्बा जो है ना, ये इसका क्या कहते हैं, इसका टिश्यू पेपर का, मैंने कहा जी वो मैं पूरा कंज्यूम करूँगा, जेब में रखूँगा, मेकअप नहीं करवाना, हाथ नहीं लगाना। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एंड अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी रास्ते पे चल पड़े। हाँ, वो चल पड़े, फिर तो चल पड़े। And then now there is no stop. अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदगी है तब तक तो करेंगे इंशाल्लाह। अभी आपने मूवीज का नाम लिया है, तो कौन सी मूवीज हैं जो आपकी बहुत मोस्ट फेवरेट? बेटा मैंने तो अब मुद्दत हुई है, लास्ट तुम्हारे भाई ने मुझे दिखाई थी कि पीके या पता नहीं पीके इंडिया की। मुझे पाकिस्तानी इंडियन ही नहीं, हॉलीवुड की मूवीज से भी दिलचस्पी नहीं रही, बिकॉज उनमें टेक्नोलॉजी का इतना जोर है, स्पेशल इफेक्ट्स, टेक्नोलॉजी। उसमें वो जो एक रोमांस होता था ना फिल्म के अंदर, एक हंचबैक ऑफ नॉटिंघम, मसलन सनफ्लावर, ये इस तरह की मूवीज, स्पार्टिकस, ये अब वो 9 to 5 थी, लॉट ऑफ मूवीज आई लव्ड, आई एंजॉयड। और मेरा तो एज अ चाइल्ड बहुत, आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज नॉट इवन प्रॉपरली अ टीनेजर, अर्ली टीन्स में मेरा क्रश थी सोफिया लॉरेन। वो माँ की एज की थी, लेकिन बहरहाल अब नहीं, अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ना पाकिस्तानी और इंडियन म्यूज़िक में मुझे कोई दिलचस्पी रह गई है, ना इनकी मूवीज़ में रह गई है। एक ज़माने में बहुत, लालपुर तो घर था सिनेमा हाउसेस का। 7-8 years बैक को एक सॉन्ग आया था ना, चल्ला की लबदा फिरे, वो आपको पसंद था, जो आपने अपने फ़ोन पे रिंगटोन रखी हुई थी। हाँ, चल्ला की लबदा फिरे। अब वो गीत नहीं, वो गीत निगार नहीं, वो लेवल नहीं, अजीब अजीब आवाज़ें हैं इनकी, भोंडी सी, बिना कोई रफ़ी है, ना हेमंत कुमार है, ना मुकेश है, ना सलीम रज़ा है, ना मेहदी हसन है, गुलाम अली, अल्लाह ज़िंदगी दे, लेकिन दे आर नो मोर स्टार्स। वो जिनको पता ही नहीं है गाना होता क्या है, वो गाते गुते फिरते हैं, बस ठीक है, इट्स अ कमर्शियल एक्टिविटी, और तो कख भी नहीं। ओके, तो अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप सिगरेट क्यों नहीं छोड़ते और शुरू क्यों किया? सिगरेट क्यों नहीं छोड़ते? शुक्र है आपने इससे आगे बात नहीं की। वो मिर्ज़ा गालिब हैं मेरे, वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट पोइट्स उर्दू के। उन्होंने कहा था छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। अभी चंद रोज़ पहले की बात है, एक बैरिस्टर आए हुए थे मिलने, तो मोहब्बत करते हैं मुझसे, उनका अच्छा प्यार का ताल्लुक़ है। तो उन्होंने मेरे पैकेट पे लिखा हुआ है स्मोकिंग किल्स, आपको पता, बड़ा प्रोमिनेंट लिखा। तो उन्होंने कहा हसन भाई आप क्यों ये वो? तो मैंने कहा यार ये स्मोकिंग किल्स डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लाइफ ऑल्सो किल्स। मरता तो वही है ना जो पैदा होता है, मौत तो उसको आती है। इसका मतलब है बंदा फिर पैदा होना ही बंद कर दे, इंसानों की पैदाइश पे पाबंदी लगा दो, मौत को रोकने का एक ही तरीका है। सो इट्स अ बैड हैबिट, लेकिन लग गई थी बस।
لگی ایسے کہ یور گرینڈ فادر واز اے چین اسموکر. ان کے بارے میں 2 لوگ تھے ہمارے شہر میں. ایک تھے میری ہوش سے پہلے گورنمنٹ کالج لائل پور کے پرنسپل تھے حشمت خان, بڑی خوبصورت شخصیت. تو ہم نے جب ہوش سنبھالا تو وہ ریٹائر ہو کے تو اسلامیہ کالج کے پرنسپل, اسلامیہ کالج لائل پور کے, ویری گریسفل, بہت خوبصورت, میری فیوریٹ شخصیات میں بچپن میں. آپ کے دادا وہ بڑے خوش لباس, بڑے ایلیگنٹ, بڑے گریسفل. ایک ان کے بارے میں اور ایک تمہارے دادا کے بارے میں مشہور تھا کہ حشمت خان صاحب اور میاں نثار الحق, ان کو کبھی کسی نے سگریٹ جلاتے نہیں دیکھا. چین اسموکر. تمہارے دادا کی جو یہ والی تھی نا انگلیاں, اوپر سے بلیکش, پھر ڈارک براؤن, پھر لائٹ براؤن, پھر گولڈن سی, ہر وقت جو سگریٹ ہاتھ میں ہونا. میں آئی واز ان پرابلی میٹرک فرسٹ ایئر جب چوری ان کے سگریٹ نکالے. کبھی پکڑے نہیں گئے؟ وہ نہیں, شروع میں ڈرتا تھا بہت زیادہ کہ بھئی پتہ لگ جائے گا. تو پہلے ایک دن میں 1 آدھ, پھر 2 نکالنے شروع کیے, پھر 3. دین آئی ریئلائزڈ کہ مائی فادر از نو اکاؤنٹ. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ پیتے تھے 3 کاسل, اتنی چوڑی گرین صاف پیکٹ ہوتا تھا, برانڈ ہی کبھی نظر نہیں آیا. سو دس از ہاؤ آئی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے this is how I started. اور it is bad. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, جو کہ آپ کا پروگرام ینگسٹرز بھی, بچے بھی سنیں گے, تو یہ زندگی میں کسی اس طرح کے الٹے سیدھے کام میں گھس جانا یہ آسان ہے, نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب it has become my second nature. پڑھتے ہوئے لکھتے ہوئے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا, میں وداؤٹ اے سگریٹ مجھے لگتا ہے میرے ہاتھ میں پین ہی نہیں ہے. that sort of a situation. تو بچوں کے لیے, تو ینگسٹرز کے لیے یہ, میں تو میرے بچوں کی طرح ہیں, جیسے میں حاتم کو, ہاشم کو سمجھاتا ہوں. اس طرح کی الٹی سیدھی چیزوں میں گھسنا آسان ہوتا ہے, اس سے نکلنا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. اس لیے غلط راستے پہ قدم ہی نہ رکھو. لیکن بہرحال میری مجبوری ہے, کمزوری ہے. لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چھوڑا ہے. اسموکنگ از سم تھنگ اگلی, بہت بدصورت کام ہے, لیکن بہرحال کیا کریں. ویسے بھی میرے جیسے اچھے آدمی کو نظر بد سے بچنے کے لیے پینا پڑتا ہے کوئی. ہاں, اب ہم جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک بات کر رہے تھے, تب آپ نے ایک چیز بولی کہ آپ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں, اور یہ پہلے بھی ایک چیز نہیں, آپ کو پہلے پتا تھا اس بات کا, تو آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے, لیکن لوگ پہلے بھی آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیوں. بیٹا میں ایک بات, زندگی میں آپ اسٹرگل کرتے ہو, ہر بندہ کرتا ہے, کام کرتا ہے, قدرت رسپونڈ کرتی ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ, مجھے نہیں پتا, اس تفصیل میں نہیں جاتے. مجھے میرے رب نے ہر چیز سے بے پایاں نوازا, اور ہر وہ چیز مجھے بخشی میرے رب نے جس کی میں نے خواہش کی تھی اس سے کہیں زیادہ. یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے. یہ جو میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں مجھ سے سچی بات ہے, دائیں بائیں. باپ سے ظاہر ہے باپ تو چھپا ہوا نہیں ہوتا. میں جب دائیں بائیں, میں باہر کیوں نہیں نکلتا. فور دا لاسٹ فیو ایئرز میں 1.5 مہینہ 2 مہینے میں گھر سے باہر نہیں جاتا. تکلیف کیا ہے مجھے, میں باہر جب دیکھتا ہوں نا لوگوں کو, مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اس ظلم کا, اس زیادتی کا, اس غلاظت کا, اس گندگی کا حصہ ہوں جن کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. حالانکہ میں نے زندگی میں ماشاءاللہ 22-23 سال, اب آپ اپنی والدہ سے پوچھ لو, میں بڑا اسٹریٹ فیئر آدمی ہوں. میں وہ نیٹ ورکنگ اور پبلک ریلیشننگ اور میل جول, میں تو ان چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتا. میں تو اپنی دنیا میں رہنے والا آدمی ہوں. جس بندے نے بیسمنٹ سے نہیں نکلنا, اپنے گھر میں نہیں جانا 2 مہینے, یہ 10 سیڑھیاں ہی ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ اس نے کیا کرنا, دل دکھتا ہے بہت عجیب و غریب طرح کی. اینڈ میں تمہیں سچی بات بتاؤں, میری آخری دعا, آپ کو اندازہ ہوگا, میں رات کو سونے سے پہلے اپنے والدین کے لیے, پھر اپنے بچپن کے اسکول کالج یونیورسٹی ڈیز کے دوستوں کے لیے, بعد میں کچھ میرے جو بہت قریب رہے میرے پروفیشن میں, ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں. میری آخری دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے ایگزٹ دینا پیسفل اور پین لیس.
میرے اندر نہ پیس رہ گیا ہے اور پین کا ڈھیر ہے سڑکوں پہ. جس چوک پہ کھڑے ہو جاؤ, بچے ہیں, بوڑھیاں ہیں, اب خواجہ سرا ٹائپ جن کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. پہلے ان لوگوں کا وسیلہ تھا رسک, ہم ایک ٹریڈیشن تھی ہمارے یہاں شادیوں بیاہوں میں نا, یہ لوگ آ کے ناچتے تھے, گاتے تھے, یہ تھا وہ تھا یہ سارا. اب وہ بھی ختم. وہ ایک عجیب بے بسی اور اگلی بدصورتی ہے. یہ متمول ترین خوشحال کھاتے پیتے پڑھے لکھے لوگوں کی بستی ہے, گیٹڈ کمیونٹی. پارک میں جاؤ آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور نظر آ جائے گا, کسی نے وہاں جوس کا ڈبہ یا پھینکا ہوتا ہے, کسی نے کچھ شاپر پھینکا. اٹس اگلی. حالانکہ میں اس عذاب سے گزر چکا ہوں. میری زندگی کے جو بدترین جو فیزز ہیں 2-3 ہی, ان میں سے ایک ہے جب میں نے پہلے ملک چھوڑا تھا. ضیاء الحق وغیرہ کی جل نشلیں کاٹنے کے بعد مالی حالات میرے درم برم ہو گئے سارے, تو حفیظ انکل پوسٹ میں باہر چلا گیا سعودی عربیہ. اور یاد رکھنا یہ فلائٹ تھی لاہور ٹو جدہ, اور میں نے قسم کھائی تھی اپنے طور پہ اپنے اندر کہ میں نے زندگی میں لکھنے پڑھنے کے کام پہ لعنت بھیج دینی ہے. چونکہ لکھنے پڑھنے کے جرم میں جیل گیا تھا, ظاہر ہے میں نے کوئی ڈھکا تو نہیں ڈالا تھا. تو یہ جب میں جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا, میرے ساتھ 2-3 دوست بھی تھے, جمشید انکل تھے اور پتہ نہیں, ہاں کیسر یوسف تھا میرے ساتھ. وہ بیٹا ہے جنہوں نے چکوری کے گیت لکھے تھے, اختر یوسف. ان کی بڑی مشہور فلم بھی تھی ایک, ساون آیا تم نہیں آئے. ہی واز اے بیوٹیفل سانگ رائٹر. پاکستان کی ایک بڑی اہم فلم ہے چکوری, جس میں ندیم متعارف ہوا تھا. تو ان کے بیٹے کا وہ بھی میرے ساتھ تھے, کیسر یوسف. ٹونی کہتے تھے. تو طے کر کے یہ گیا تھا کہ لکھنا نہیں ہے. وہاں بے ساختہ ایک شعر لکھا, میرے مجموع میں شامل ہے. بدن لے کر چلا ہوں, جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں, وطن سے دور ہوں, پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. تو ماں کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ لیویبل رہ گیا ہے. میں اس کو سلو موشن میں ڈالا ہوا ہے میں نے. اللہ کرے کوئی مجھے امید کی کرن دکھائی دے, جو مجھے کم از کم دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی. میں یہ بات کرتا تھا, کچھ لوگ اسپیریٹیڈ بھی ہوتے تھے کہ مایوسی پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا یار سچ جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے مایوسی پھیلاؤ. اور یہ جو کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے, یہ بالکل بیہودہ بات ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, یہ ہے قرآنک وزڈم. اللہ کی رحمت کی شرائط ہیں. میں نے شاید آپ کے پچھلے پروگرام میں نے یہ بات کی, میری فیوریٹ تھاٹس میں سے ایک ہے کہ اللہ سے کرم رحم مانگو, لیکن یہ ذہن میں رکھو اس نے نہ بغداد جب اجڑا ہے اس پہ رحم کیا تھا, نہ بنگلہ دیش جب بنایا رحم کیا تھا. اس کی شرائط ہیں. یو ہیو ٹو بہیو, پھر اس کا رحم و کرم. چونکہ جس نے جنتیں بنائی ہیں بیٹا, اسی نے جہنم بھی تو بنائے ہیں نا. تو اس لیے یہ, اور ظاہر ہے مجھے یہاں کیا پرابلم ہے الحمدللہ, لیکن نہیں, ارد گرد دیکھ کے خوف آتا ہے, اپنا ماحول دیکھ کے کڑتا ہوں بہت. اس بات میں سوال یہ ہے کہ ہم تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں, بٹ جو لوگ نہیں چھوڑ کے جا سکتے ان کا کیا؟ ان کے لیے زندگی میں بے شمار چیزیں ہیں بیٹا جس کا کوئی علاج نہیں ہے. مثلا اولڈ ایج ہے. اب میں چڑھتا ہوں جب کوئی کہتا ہے کہ جی سینئر, اور میں نے کہا بس یار, جوانی میں اگر موت نہیں آتی تو بندہ بڑا سینئر ہی ہو جاتا ہے نا, تو کیا ہے. اب عربی کا ایک محاورہ ہے کہ لمبی عمر تو ہر کوئی مانگتا ہے, بڑھاپا کسی کے بارے میں نہیں. اب لمبی عمر جو ہے بڑھاپے کے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. اچھا, پوری دنیا کے جو زاہد و عابد ہیں اور جو ولی اللہ ہے اور اللہ کے بڑے وہ, اچھا وہ سارے مل کے دعا مانگے موت نہ آئے, ہو سکتا ہے. تو دیر آر تھنگز ان لائف جن کا کوئی سلیوشن نہیں ہوتا. یہ کیا ہے, میں کس جرم کی سزا کاٹوں؟ یا تو نا میری وجہ سے کسی کو دکھ پہنچا ہو, کوئی تکلیف ہوئی ہو, میں نے کسی کا حق مارا ہو. یہ لوٹ کے کھا گئے چند لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. اور میں تو اب یہ کہنا شروع ہو گیا ہوں بیٹا کہ perhaps they deserve it.
یہ جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں یا جن لوگوں کے لیے نعرے اور ان کے جلسوں میں ان کی شکلیں دیکھو، یہ اندھے ہیں، یہ لنگڑے ہیں، یہ لولے ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ ذہنی طور پہ ریٹارڈڈ لوگ ہیں. ایک عورت ہے جب سے میں کھڑی ہوتی ہے، اس نے کروڑ روپے کا نیکلس پہنا ہوتا ہے، وہ جب کہتی ہے ان کو بہنیں، پیاری بہنوں، پیاری ماؤں، بیٹیوں، یہ اٹھا کے روڑے نہیں مارتے اس کو. وائے جب ایک بندہ جس کا 3 مرلے کا منہ ہے، اربوں کی پراپرٹی اس کی باہر ہے، یعنی شرم سے ڈوب بننے سے بھی آگے کا مقام ہے. انڈین پولیٹیشین بھی کرپٹ ہے، ٹھیک ہے، بٹ کوئی تھوڑی شرم حیا ہوئے. تم باہر جا کے جائیدادیں، انویسٹمنٹیں، اولادیں ہیں ان کے پاس، اندھا دھند ملک کا لوٹا ہوا پیسہ وہ کاروبار کرتے ہیں، تو دے ڈیزرو اٹ. ایک اینگل یہ بھی ہے، یہ سفاک لگتا ہے، یہ بڑا بے رحم سا تبصرہ ہے، بٹ دیٹ از the way it is. بندہ کیا کرے، اب ریالٹی ہے. ایک اور چیز بھی نا، ہمارا جو ینگ ٹیلنٹ ہے وہ باہر جا رہے ہیں، باہر شفٹ ہو رہے ہیں. کیا کریں بیٹا، بیکاز یہاں پہ اور ایک اور بات ہے، پوری دنیا رومانس ہے ایک ہوتا ہے جس دھرتی پہ آپ نے جنم لیا ہو. اب میں نے کہا نا کہ میری کمزوری ہے، میں گھر سے نکل کے اگر کبھی کیمپس کی نہر سے گزرتا ہوں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے ساتھ کیا گزرتی. میں نیو کیمپس تھا اس وقت، یہ اس کے صرف 5 ہاسٹل تھے لڑکوں کے، تو ہاسٹل نمبر 1 روم نمبر 104 میرے دل پہ لکھا ہے. I've lived there for 5 years. تو مجھے تو سلو انکل کہا کرتے ہیں، وہ جب کبھی آتے ہیں کینیڈا سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن از لیونگ ان کینیڈا. کیا کریں؟ یہ آپ نے کیا بات کیا کی تھی آپ نے کہ یوتھ جو ہے دے آر شفٹنگ ہاں ناؤ. تو بیٹا کیا ہے ینگ ٹیلنٹ، آپ کا کیا خیال ہے ہمارے یوتھ کو؟ دیکھو اگر اپنی وہ کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہے، اگر ریاست سوتیلی ماں سے بدتر ہے تو بجاؤ کہیں اور جاؤ. یہ ملک شلک یہ تقسیم جو ہے یہ انسانوں کی ہے نا. اللہ پاک نے تو قرہ ارض بنایا اور ہمارے جیسے چپڑ گنا دیے چھوڑ دیے اوپر. یہ ملکوں شلکوں کا یہ ایجاد تو انسان کی ہے، اللہ پاک نے تو نہیں کوئی ملک بنایا ہے نا. اللہ پاک نے تو بنایا اور مخلوق مختلف قسم کی بنائی، جن میں سے ایک ہے جسے انسان کہتے ہیں. حالانکہ انسان تو کہنا نہیں چاہیے، خاص طور پہ ہمارا جیسا جو معاشرہ ہے، ہم آدمی ہیں، انسان نہیں ہے. بیٹا انسان ہونا سب سے بڑا چیلنج ہے. ہماری یہ سیپینز جو ہے نا، ہماری جو اسپیشی ہے، اس کے لیے آدمی سے پروموٹ ہو کے انسان بننا، یہی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج. بابا ابھی آپ سلو انکل کی بات کر رہے تھے اور پرانے ٹائم پہ لاہور کی بات کر رہے تھے، تو اب کے لاہور میں اور پرانے لاہور میں کتنا ڈفرینس آ گیا ہے؟ بیٹا سچی بات یہ ہے، پہلے بھی ہم جانور تھے، اب بھی جانور ہی ہیں. لیکن پہلے چونکہ پاپولیشن اتنی نہیں تھی. 86 میں جب بے نظیر بھٹو آئی ہیں ایگزائل سے، تو لاہور کی پاپولیشن تھی میرا خیال ہے 35 لاکھ، اب 1,40,00,000 ہے. تو پہلے اتنا چونکہ اٹ واز ناٹ سو کراؤڈیڈ، تو اب چونکہ پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے ہمارا وہ جو اندر کا جانور ہے وہ زیادہ. اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارا حکمران جو ذہنی طور پہ بہت پست ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے. یاد رکھنا اگر اس ملک کے ٹریفک میں ڈسپلن آ جائے، اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. انسانوں کا گھروں میں رویہ بدل جائے گا، اپنے اپنے محلوں میں رویہ بدل جائے گا. یہ ٹریننگ ہے، بہت خوفناک قسم کی ٹریننگ ہے. گیو وے، کسی کو رستہ دینا، اپنی لین کو آبزرو کرنا. ایک بات یاد رکھنا، میں نے بہت پہلے ایک ٹریولاگ پڑھا تھا. ہمارے یہاں تو جو سفر نامے لکھتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اس کا نام تھا، میں وہ آتھر کا نام بھول رہا ہوں، اس کا نام تھا ارتھ مائی فرینڈ. اس میں وہ لکھتا ہے کہ مجھے کسی بھی ملک میں لے جاؤ، میں
اس کے ایئرپورٹ پہ اتروں، وہاں سے جہاں میں نے چیک ان کرنا ہے جس ہوٹل میں، وہاں تک جاتے جاتے میں اس قوم کا پورا پوسٹ مارٹم کر دوں گا. وہ قوم بالکل اریاں ہو کے میرے سامنے آ جائے گی. دلیل کیا دیتا ہے کہ ایئرپورٹ سے لے کے گھنٹے 1.5-2 گھنٹہ جو میں سڑک پہ گزاروں گا، یعنی لینڈ کیے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہوا ہے، 1.5 گھنٹہ اس نے سڑک پہ گزارا ہے، قوم بالکل ننگی ہو کے سامنے آ گئی کہ ان کی اوقات کیا ہے. کیسے؟ ڈسپلن. زندگی میں یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کوٹ کرتے ہیں، ان کو کوئی شرم حیا موت نہیں. انہوں نے کیا؟ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. ظلم کیا ہے؟ ظلم ہے اپنی حدود سے تجاوز کرنا. یہ دیکھو نا، ایشٹرے ہے، یہ سونے کی بھی ہو اگر تو میں اس میں پانی نہیں پیوں گا، چونکہ وہ ظلم ہے. اٹ از مینٹ فار سم تھنگ ایلس. سو ڈسپلن زندگی کی بنیادی ترین ضروریات میں سے ایک ہے، جس کا نام و نشان نہیں ہے ہمارے ملک میں. لاہور دوسرا اہم، دوسرا بڑا اور بہت ہی تاریخی شہر ہے، بہت خوبصورت شہر ہے، لیکن کرنے والے یہاں میرے جیسے جن کو تمیز نہیں. ایک آدمی ہے، وہ اپنی بیڈ ریڈن بیمار وہاں کے لیے دوائی لینے آیا ہے، وہ فارمیسی میں گھسا ہے، چھوٹی سی اس کی گاڑی ہے، پیچھے کوئی مردود ہے جو لینڈ کروزر کھڑی کر جاتا. وہ انسان ہے، رستہ نہیں دیتے، لین آبزرو نہیں کرتے. اب یہ عجیب، سب سے بھیانک معاشرہ وہ ہوتا ہے بیٹا جہاں ڈرا کرنا نا، لائن ڈرا کرنا مشکل ہو جائے کہ یہ ظالم ہے، مظلوم ہے، کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اس کا فیصلہ کرنا جہاں مشکل ہو جائے، وہ سب سے قابل نفرت سماج ہوتا ہے. اب اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا سا. اب اگر میں دیکھتا ہوں کہ ایک موٹر بائک ہے، ایک عورت بیٹھی ہے، 5 بچے ہیں، لین بھی اس کی غلط ہے، کبھی وہ ادھر جا رہا ہے. اب میں کیا کروں؟ اس کی مجبوری ہے، اس کے پاس نہ پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی چارج کا بندوبست ہے. وہ ایک موٹر سائیکل پہ پورا خاندان لے کے جا رہا ہے، لین کا اس کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں، دیکھو بات سنو، یہ چیزیں آبزرو ہوتی ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو جنم دیا ہوتا ہے. ویسٹ میں آپ چلے جاؤ، مطلب جیپنیز ہیں، وہ مڈ نائٹ دور دور تک ٹریفک، بندہ نہ بندے کا نشان. وہ اگر سگنل پہ ریڈ ہے وہ رک جائے گا. سو یہ جو ہمارا قدم قدم پہ یہی حال ہے. اس قوم کے یہ چور ڈاکو لٹیرے تو یہ تھے. میں تو 32 سال سے یہ لکھ رہا ہوں. میں تو بلکہ کل پرسوں کسی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے تو آپ کی لائن لی، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک لی اگر میری لائن لی ہے. میرا تو 33 سال سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، کالمز کے مجموعے ہیں. یہ وہ جانور لوگ ہیں، ان کو لوٹ مار کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں. یا یہ ووٹ کے لیے کام کرتے ہیں یا یہ نوٹ کے لیے کام کرتے ہیں. ان کے دماغوں میں نہیں ہے، یہ کچرا بھرا ہوا ہے کہ یار ہم نے اپنے قوم کو ڈسپلن کرنا ہے، اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹ سکھانے ہیں، ان کو رائٹ اور رانگ کی، کالے اور سفید کی تمیز. لیکن دوسری طرف میں سوچتا ہوں شاید یہ بہت مکار اور ذہین لوگ ہیں، خبیث لوگ ہیں، چونکہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو تمیز آ گئی تو کل ان کو یہ تمیز بھی آ جائے گی کہ ہمیں چتر مارنے ہیں، ووٹ نہیں دینے. تو آئی ڈونٹ نو، ٹریفک جس ملک میں جاؤ 15 منٹ میں ایکسپوز ہو جائے گا. 15 منٹ سڑک پہ آپ کسی ملک کے کسی شہر میں جاتے ہو، 15 منٹ آدھے گھنٹے میں دیکھ لو گے ان کی اوقات کیا ہے، ان کی شکلیں کیا ہیں، ان کی یہ کون لوگ. ختم. ابھی بھی ہم جب بات شروع کی تھی تو آپ نے بے نظیر بھٹو کو مینشن کیا ہے. آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن کیسا تھا؟ میرا ان کے ساتھ بہت اچھا. اور میں تو اس وقت آئی واز ویری ینگ، اور بھٹو کی شہادت کے بعد تو وہ لگتا تھا جیسے پتہ نہیں دیوی ہے جو جنگ لڑ رہی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے سارا. تو اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی وجہ سے ہی میں نے ان کے خاندان کا ہے وہ اخبار مساوات،
ان کے فورس کرنے پہ، بلکہ بی بی تھوڑا ہرٹ بھی ہوئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ کو نہیں پتا کہ پاپا مساوات کو اپنا تیسرا بیٹا کہتے تھے، جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں. میں نے کہا بی بی میں انکار نہیں کر رہا، یہ میری دنیا نہیں ہے. مجھے ڈیلی جرنلزم کا تجربہ نہیں تھا اس وقت، میں پیریوڈیکلز میں ویکلیز منتھلیز یہ. تو میں نے کہا بی بی میرا کوئی ایکسپوئر نہیں ہے، میں ڈیلی جرنلزم سے واقف نہیں ہوں، اس لیے میں معذرت کر رہا ہوں. اینی وہ لمبی کہانی ہو جائے گی. آئی واز فورسڈ تو آئی ٹک اوور مساوات، وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو میرا خیال ہے اپنے والد کے علاوہ انہوں نے زندگی میں اتنا زبردست کمپلیمنٹ کسی کو نہیں دیا جو کتابوں میں موجود ہے. محمود شام ہیں ہمارے ایک بہت سینئر ہیں، اللہ ان کو صحت زندگی دے، کراچی ہوتے ہیں. انہوں نے بے نظیر بھٹو کی اہم ترین تقریریں غالباً جو ان سے اپروول کے بعد، اس کا ایک کلیکشن پڑا ہے میرے پاس. اس میں انہوں نے لکھا، ایک تقریر تھی پارلیمانی گروپ کے ساتھ جو فخر امام اور عابدہ حسین، یہ لوگ بڑے باوقار لوگ، یہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. پرل کانٹیننٹل پنڈی، مجھے افسانہ یاد نہیں. تو اس میں بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ اونلی حسن نثار truly understands the paradoxes of Zia's system when he says شہر آصف میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. یہ اس ملک کا حال تھا اس وقت. اس میں پھر بی بی نے ایکسپلین کیا میری لاجک کیا تھی اس میں. یہ جوکروں کا ملک، عجیب، فضول، اتنا بدصورت تھا وہ جو ضیاء الحق والا زمانہ تھا. یہ ضیاء الحق بطور آرمی چیف، جنیجو تھے پرائم منسٹر، بطور آرمی چیف وہ جنیجو کا ضیاء الحق اس کا سبارڈینیٹ تھا. بطور آرمی چیف وہ پرائم منسٹر، چونکہ وہ ساتھ صدر بھی ہے. یعنی اندازہ لگاؤ، وہ بطور صدر اس کا باس بھی ہے، یعنی اپنے باس کا سبارڈینیٹ بھی ہے، باس بھی ہے. یعنی یہ پھر بے نظیر بھٹو ایکسپلین دس اپنی تقریر میں. تو یہ اتنا اگلی حصہ ہے ہماری تاریخ کے. خیر بے شمار باب بہت ہی بدصورت ہیں. تو میرا ان کے ساتھ بہت اچھا. اور ایک تاثر بی بی کے بارے میں ہے تو وہ سنتی نہیں تھی، میں نے نہیں. لوگ اسیوم کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ چونکہ لیڈر ہے پارٹی. اچھا میرا چونکہ مفاد انٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا، مجھے سیاست سے ویسی نفرت ہے، تو میں تو دو ٹھوک کے بات کرتا تھا. اینڈ شی لائکڈ می اونلی بیکاز آف دس. باقی میرا میں ہے یہ کون سی کو کانسٹیچوئنسی میں الیکٹیبل تھا یا میرے پاس کو پیسہ بہت تھا تو میں اس کو کچھ چندے دیتا تھا پیپلز پارٹی کو. نو، میرے میں ایک ہی چیز تھی غالباً جو میرا اسیسمنٹ ہے، اور کو وجہ نہیں. میں دھڑلے سے بات کرتا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہے میں، اور I never used to mince words، میری عادت بھی نہیں ہے. مطلب نا تمہید باندھ کے اگر مگر لگا کے بات بڑا شوگر کوٹ کرنا میں نہیں کرتا تھا. شوگر سیدھی بات نہیں بی بی ہے تو وہ doesn't make any sense. blunt. She used to love it. میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا. ضیاء الحق and then your پہلے والا نام اسرار الحق, does that has any بیٹا یہ عجیب بات ہے, یہ پہلی بار آپ یہ بات کر رہے ہو. ہماری بڑی قرابت داری تھی, برادری ایک, جگہ ایک, اور دور پار کی رشتہ داری بھی. میں تمہارے دادا کا نام نثار الحق, امام الحق, پردادا کا نام اچھا انوار الحق شہید روڈ, یہ بھی ون آف مائی کزنز جن کے نام پہ اسمبلی کے پیچھے والی سڑک نہیں ہے, انوار الحق شہید روڈ, میجر انوار الحق شہید روڈ. ظہور الحق بھائی جاوید کا, جاوید انکل کا نام مصباح الحق تھا. عین الحق, ظہور الحق, یہ ہمارا سارے خاندان میں حق پہ ہیں نام. اور عجیب و غریب طرح کے تمہارے جو تمہارے نہیں میرے جو تایا تھے, انہوں نے ایم ایس سی کیمسٹری میں ٹاپ کیا تھا پاکستان بننے سے کئی سال پہلے, اینڈ دین ہی ڈائیڈ ہیئر. ان کا نام عبدالحق تھا,
میں نے تو نہیں ان کو دیکھا, میری تو پیدائش سے کئی سال پہلے کی بات. تو وہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں کسی اسٹوڈنٹ کو بچاتے ہوئے نا, وہ پتہ نہیں آگ لگ گئی, وہ کوئی اس طرح کی کہانی تھی. اور اس کی سب سے بڑی جو یادگار تھی کہ ان کی ڈیتھ کے بعد, تو میرے تو والد کی شادی پارٹیشن کے بعد ہوئی, تو میرے دادا کے بارے میں کہتے تھے کہ عبدالحق کی ڈیتھ کے بعد کسی نے ان کو ہنستے اور مسکراتے نہیں دیکھا. بڑا بیٹا تھا, قابل تھا بہت, ایم ایس سی کیمسٹری میں ٹاپ کیا تھا. وہ کوئی گورا تھا, اس نے کہا کہ جب تک تم وہ اپنا ICS وغیرہ کی تیاری کر رہے تھے, تو وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ ٹیچنگ ہے. اس طرح کا بیک گراؤنڈ تھا, تو نام سے چلی تھی بات, لیکن دیٹس ناٹ امپورٹنٹ, بالکل نہیں. میں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا. آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور غزالہ پھوپھو سے پوچھنا. مجھے ابھی یاد نہیں اس وقت بریگیڈیئر کے طور پہ پوسٹنگ تھی ملتان میں یا ایک اور کمانڈر تھے, مجھے یہ اب ہوش نہیں ہے. بنچارن تھی ایک فلم مجھے یاد ہے جو ان کے ساتھ دیکھی تھی, یہی ہمیں لے کے گئے تھے ہمارے دادا, مائی سیلف, غزالہ پھوپھو, 3 تھے, بلکہ 2-3 بار نا ملتان اس طرح. اس کی وجہ ہے وائے ملتان ہے نا, میاں چنو تمہارے دادا, پارٹیشن کے بعد ہم لوگ لائل پور, تو دادا سم لینڈ یہ وہ سارا, تو وہ میاں چنو پھر سیٹل ہوئے. سو بیسیکلی یہ تھا. لیکن 2-3 چیزیں ہیں جن سے مجھے شدید نفرت ہے. ملک شناخت ہوتی ہے, یہ اہمی فضول بات نہیں ہے. دھرتی ماں, دیکھو ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا, ہم کہتے ہیں مادر وطن, گورا کہتا ہے مدر لینڈ. او بھائی, یہ بہت مقدس اور بہت چاہی جانے والی چیزیں ہیں, یہ بندے کی شناخت ہوتی ہے. تو جو اس کے ساتھ ٹیمپر کرتا ہے وہ قابل نفرت ہوتا ہے, موٹی بات. اور اسی کی وجہ سے چھوڑا بھی تھا ملک میں نے, پھر نہیں میں رہ سکا بہت جلدی. I was the first one to come back. پھر واپس وہی جرنلزم. ابھی ہم جس طرح دوبارہ اسی ٹاپک پہ آ گئے, ملک چھوڑنے والی بات پہ, تو ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ دبئی جانا ہے یا کہاں, تو وائی ناٹ ٹرکی. ٹرکی از ون کنٹری آئی لو. مسلمان جو ہے نا سب کانٹیننٹ کا, ہم سب کانٹیننٹ کے ہیں نا. میرا تو خیر DNA بھی آپ کو پتا ہے سارا ہوا ہے, پھوپھو نے, گڑیا پھوپھو نے, پتا ہے نا. ہاں, سب کانٹیننٹ کا جو مسلمان ہے یہ تو بیچارہ ایویں آلسو رینڈ ٹائپ چیز ہے. طارق بن زیاد اس کی بات کریں گے, وہ ہی واز اے بربر. وہ یہ جو تھے کرد تھے, صلاح الدین ایوبی, حضرت خالد بن ولید, اور ہمارے بڑے 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 نام, ان کا تعلق ہی کوئی نہیں. امیر تیمور, ظہیر الدین بابر, یہ یہاں کے ایویں ہم دم پہ کھڑے ہو کے چکر کاٹتے ہیں. لینا دینا کوئی نہیں. بات کر رہے تھے آپ ترکیہ کی, اب ترکیہ کہتے ہیں اس کو ترکی. تو میرا تو بہت زیادہ محبت اس گھر میں آدھا ترکی ہے. آپ کو اندازہ ہے؟ واٹ از دس؟ یہ 6 سلطان یہاں ہیں میرے فیوریٹ, اور 4 ان کے آگے پیچھے یہ سلاطین ہیں ان کے. یہ ترکی سے لیا ہوا ہے سارا کچھ, بے شمار اور چیزیں اس گھر میں جو ہیں. تو لیکن پرابلم ہے, اب کہتے ہیں نا چور چوری سے جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. دبئی ایک تو لا اینڈ آرڈر شناخت ہوتی ہے, ڈسپلن ہے, لا اینڈ آرڈر فرسٹ پریفرنس, ادروائز امریکہ جانے میں کیا پرابلم ہے, ٹھیک ہے. دوسرا فاصلہ بہت ہے. اب تمہارے دادا دادی کی قبریں ہیں یہاں, میرا جب بے چینی محسوس کروں گا میں, اتنی سی فلائٹ ہے, لی آئے, ہفتہ یہاں گزارا, کیک کھائی اور واپس چلے گئے. اب میں اگر ترکی چلا جاؤں, ایک تو بالکل ہی اجنبیت ہے نا زبان, وہاں انڈینز بہت ہیں, پاکستانیز بہت ہیں لوگ, اور دنیا جہان کے لوگ ہیں. تو دبئی مجھے لگتا ہے کہ شاید I'll be able to
جلدی absorb. ہاں تو ترکی تو ادروائز مجھے میرا چوائس ہو اگر, مجھے تو پچھتاوا ہے میں ترک کیوں نہیں. اب تو پتہ نہیں کدھر سے اٹھ کے ادھر ادھر آ گئے. یہ جتنے بڑے نام لیتے ہیں ہم جن کا ذکر کرتے ہیں تاریخ میں, یہ اپنی پرانی تاریخ کی بات ہے, ان میں سے یہ یہاں کون ہے؟ اور لاؤ بہتر جانے سلطان ٹیپو کا بھی اوریجن کیا تھا. یہاں تو بہت کم لوگ ہیں. یہ مغلوں کی بات کرتے ہو, مغل کون ہے؟ محمود غزنوی, وہ غزنی کا رہنے والا. شہاب الدین غوری, وہ غور کا رہنے والا. یہ میں جو لوکل ہمارا ہے ادھر انڈین مسلم, اس کی تو خیر تاریخ ہے, چھوڑو پھر کبھی بات کریں گے. گورا آیا یہاں, کرسچینٹی آ گئی, مسلمان حکمران آئے, حالانکہ انہوں نے کبھی منہ نہیں لگایا ان لوگوں کو. دیکھو نا ہمارے یہاں بھی اب پریکٹیکلی صورتحال کیا ہے. جو دین قبول کرتا ہے تو پھر اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے ایبزارب ہونے میں. بہرحال چھوڑو, یہ موضوع اور ہے. خیر ہماری باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. اب ہم اس کو ختم کریں گے, لیکن اس سے پہلے آج کی ایک ایڈوائس. آنیسٹی, فوکس. چلو اگر کرنا ہی جو کام شروع کرنا ہے پورا فوکس ادھر, اور دین کے بارے میں پڑھنا ہے تو سمجھ کے سوچ کے. یہ جو پیشہ ور لوگوں کا ہے نا دین, وہ نہیں ہے قرآن پاک انگریزی میں اردو میں, انگریزی میں اردو میں. اور سوچو, مومن کی پہچان ہے غور و فکر کرنا, سوچنا. یہ نہیں بوتھا اٹھا کے چل پڑے بات, قطعاً نہیں. بے شمار چیزیں اس معاشرے میں دیکھتا ہوں ایسی پریکٹس ہو رہی ہیں. تم اور میں, ہم ٹھیکیدار ہیں. عرب سے طلوع ہوا یہ سورج, تو جا کے دیکھو, مجھے تو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کا اور ان کا آپس میں کوئی مماثلت ہے, قطعاً نہیں. میں عرب ورلڈ میرے جتنی کم دیکھی ہوئی کسی نے. میں نے یہ سارے علاقے اس وقت دیکھے ہوئے جب یہاں خاک اڑتی تھی. یہ جو یو اے ای وغیرہ ہے نا, کچھ بھی نہیں تھا. میں 80s کی بات کر رہا ہوں. سعودی عربیہ میں سال 6 مہینے, 3 مہینے, 6 مہینے, 8 مہینے ون گو میں رہا ہوں وہاں. دین کو سمجھ کے, اور پھر بندہ لرز جاتا ہے. پھر بندہ جو ہے نا وہ نارمل رہ نہیں سکتا کہ یار یہ میں کیا پریکٹس کر رہا ہوں. بہرحال اچھا بابا, ہماری گفتگو کا تو سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن اب ہمارا ٹائم ہو رہا ہے اینڈ. تو ہوپ فلی ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور کھٹی میٹھی باتیں لے کر آئیں گے اور مزید باتیں کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. سو آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ کانورسیشن اچھی لگی ہو. ہم ایسی نئی باتیں, نئے ٹاپکس آپ سب کے لیے لاتے رہیں گے. سو پلیز دیکھتے رہیں میں اور میرے بابا.